आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 जमादुल अव्वल है, 31 दिसंबर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और परमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे फॉर्मेट का इल्म है। अहले बैत दर कुरान के अंदर जो है वो अय्याम फातिमिया के सिलसिले में मुसलसल जो है वो आपकी खिदमत में जो तारीखी हक़ाइक़ है वो पेश किए जा रहे हैं। आज जो है हम क़ज़िया फ़िदक के ऊपर बात करेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फ़िदक को अपनी हयात मुबारका में जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के हवाले किया था, उसके ऊपर क्या मामलात हुए और वो किस तरह से आपके हाथ से जाता रहा। इसके ऊपर तमाम उम्मत का के जो बड़े बड़े उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने क्या कुछ जो है वो तारीख इस्लामिया के अंदर दर्ज किया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अशरफ से आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजफी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको इन अय्याम का पुरसा पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मेरी तरफ से भी तमाम उम्मत इस्लामिया और इमाम ज़माना की खिदमत में पुरसाई। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। जिस तरह से भी हमने आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में जो है वो एक गोश्त गुजार की। आज का मौजू हमारा क़ज़िया फ़िदक रहेगा। खुतबा फ़िदक के ऊपर जो तारीखी असनाद हैं उनके ऊपर बात होगी। क्या कुछ मिल्लत इस्लामिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, मुहद्दिसीन ने और वो जो सिक़ा माने जाते हैं उन्होंने क्या कुछ कलमबंद किया, उन तारीख़ी हक़ाइक़ को आपके सामने बरमला करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क़िबला सनद खुतबा फ़िदक पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे उलमाए सुन्नत और तशय्युअ के मुख्तलिफ सदियों के अंदर उलमा ने इस खुतबे को जिक्र किया है और उनमें सबसे पहले जो हैं अहमद बिन अबी ताहिर अल-मारूफ बे इब्न तैफूर 204 हिजरी में ये पैदा हुए। इन्होंने खुतबे को अपनी किताब बलागातुन निसा, बड़ी मारूफ और मोतबर किताब है, इसमें इस खुतबे को लिखा है। इसी तरह इब्न अबी हदीद ने भी अपनी शरह नहजुल बलागा, मोतज़िली आलिम दीन अहले सुन्नत हैं, 16 नंबर जल्द सफ़ा 252 पे इस खुतबे का जिक्र किया है। और इसके अलावा जो तीसरे आलिम दीन अहले सुन्नत आलिम दीन इब्न अल मंजूर, ये लुगत व अदब में मारूफ है, लिसानुल अरब इनकी मारूफ किताब है। लाम मीम के मादे में इसी खुतबे को इन्होंने जिक्र किया है। इसी तरह इब्न असीर ने अपनी किताब निहाया में लाम मीम ता के मादे में इसी बात का जिक्र किया है इस खुतबे का। और उसके बाद मरूज ज़हब में अली इब्न अल हुसैन अल मसूदी मुर्रिख हैं, इन्होंने भी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 311 पे इस खुतबे का जिक्र किया है। इसी तरह तौफीक अबू इल्म लिखा हुआ है, इन्होंने भी अपनी किताब अहल बैत में सफ़ा 157 पे अहले सुन्नत आलिम दीन है इस खुतबे का जिक्र किया है। और इसी तरह मुहक्किक उमर रज़ा हाला फ़ी आलाम निसा अहले सुन्नत आलिम दीन है, जिल्द 4 सफ़ा 116 पे जनाब सैयदा के इस खुतबे का जिक्र किया है। अल्लामा इरबली जो है ये इन्होंने भी जो है किताब सकीफ़ा से इस किताब से नकल किया है इस खुतबे। अल्लामा मजलिसी ने जो अहले तशय्युअ के आलिम दीन है, इन्होंने भी इस खुतबे को मुख्तलिफ जो है ना असनाद अहले सुन्नत मसादर से, शिया मसादर से इन्होंने इस खुतबे का जिक्र किया है। शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने आपने बाज़ जुमलों में इलल शराइ किताब में इसका जिक्र किया और मुख्तलिफ सैयद इब्न ताऊस ने किताब तराइफ में, इसी तरह किताब एहतजाज में सैयद शरफुद्दीन जो लुबनान के आलिम दीन रहमहुल्लाह दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने भी इस खुतबे का जो है वो जिक्र किया है। और यानी मुख्तलिफ असनाद को भी जिक्र किया गया और बहुत सारे उलमा जो हैं शिया के और सुन्नी उलमा ने इस मौजू पे बाकायदा किताबें लिखी हैं। सही जी, जज़ाकुमुल्लाह। सही, बिल्कुल। तो नाज़रीन जो है वो सनद खुतबा के जो है वो असनाद जो क़िबला पेश फरमा रहे थे खुतबा फ़िदक के,
जो सनदों को जो है वो मौरखीन ने अपनी किताबों में जिक्र किया, ये तमाम जय्यद तरीन जो है वो उलमा है मिल्लत इस्लामिया के, इसमें अहले तशय्युअ से और अहले सुन्नत से बहुत ही मोतबर अपनी किताबों के अंदर ये इस तमाम कज़िये को जो वो बयान किया गया है। इसका इनकार नाकाबिले तरदीद है। अगर कोई इसके ऊपर ब्राउजिंग करना चाहता है, जाके देखना चाहता है, इन तमाम चीज़ों को जो हवाले बयान किए जा रहे हैं वो तमाम तर जो है वो किताबों में मौजूद आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। थोड़ी सी बात को सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमने परवरदिगार और खुतबे जनाब ज़हरा सलाम अलैहा बयान फरमाए। जी क़िबला, बिस्मिल्लाह। जी जनाब सईद, चूंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, खुतबे को चाहता हूँ कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं फ़कत उर्दू सही। में ही बयान करूंगा। बीबी ने इस खुतबे को हमद खुदा से शुरू किया। हकीकी हमद मखसूस है खुदा के लिए कि उसने नेमतें अता फरमाई, और उसके लिए शुक्र है कि उसने नफ्स को नेको बद की तमीज़ बख्शी, और उसी के लिए सना है कि उसने अपनी नेमतें आम की बगैर इस्तेहकाक के, और बंदों को अपनी कामिल नेमतों से बहरा अंदोज फरमाया, और पूरा पूरा इनाम लगातार वारिद फरमाया। इतनी नेमतें जिनका शुमार नामुमकिन है, और ऐसी नेमतें जिनकी मुद्दत औकात शुक्र से कहीं ज्यादा है, और जिनकी हमेशगी का इदराक इंसान के बस से बाहर है। खुदा ने अपने बंदों को शुक्र की नेमतें ज्यादा कराने की तरफ रगबत दिलाई, ताकि नेमतें मुसलसल रहें, और नेमतों के जजील होने की वजह से मखलूक़ात पर अपनी हम्द की फरमाइश की, और फिर उन्हें दुनियावी नेमतों की तरह आखिरत की नेमतों का शुक्र अदा करने की जानिब मायल फरमाया। मैं गवाही देती हूँ कि कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। ये कलमा तौहीद वो कलमा है कि जिसकी तावील खुदा ने सिफत इखलास को करार दिया, और दर हकीकत फरमाती, और इसके बाद फरमाती हैं, दर हकीकत वही कलमा तौहीद का कायल है और मोतकद है। यानी इसके ब्रैकेट में यानी इस कलाम की थोड़ी सी वजाहत, जो शख्स खालिस खुदा के लिए बगैर रिया और फासद गर्जों के अमाल बजा लाए, वही कलमा तौहीद का कायल और मोतकद है के मतलब को अक्लों के लिए लाजिम करार के, की रोयत यानी जिसको देखना इन जहरी आंखों से मुहाल है, न तो जबानें उसका वस बयान कर सकती हैं, और न वह उसकी कैफियत पा सकता है। उसने अशिया को बगैर किसी शय के पैदा किया जो उसके कबल रही हो, और आलम को वजूद में लाया बगैर किसी ऐसी मिसाल के जिसे पैदा करते वक्त पेश नजर रखा हो। इन चीजों को उसने अपनी कुदरत से खालक फरमाया और अपनी मशीयत से पैदा किया, हालांकि इसको इन चीजों को पैदा करने की हाजत न थी। इसी तरह जनाब सैयदा जो है वो बयान फरमाती जा रही हैं, और फरमाती हैं, न इन चीजों को सूरत वजूद अता करने में उसका कोई फायदा था, सिर्फ इसलिए पैदा किया कि अकल वालों को उसकी हिकमत का सबूत मिले, उसके इताअत और अदायगी शुक्र की तरफ मुतवज्जे हूँ, खुदा की कुदरत का इजहार और बंदे उसकी बंदगी का इकरार करें, और पैगंबरों को उसकी तरफ बुलाने में गलबा हासिल हो। और फिर उसने अपनी इताअत पर सवाब मुकर्रर किया और मासियत पर सजा करार दी, ताकि अपने बंदों को अपने अजाब से बचाए और घेर कर जन्नत की तरफ ले जाए। मैं गवाही देती हूँ कि मेरे पिदर बुजुर्गवार। इसके बाद अगली बात जनाब सईद इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमद परवरदिगार खुतबे में किस तरह से किस वजह के साथ जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और उस परेशानी के आलम में जो है वो इंसान, जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी हो, कोई जहनी दबाव हो, तो अल्फाज भी जो है उसका साथ नहीं देते, मगर इस खुतबे को देख कर अदबियात के जो माहिर हैं, अरबी अदबियात के, वो आज तक फरते हैरत में है कि किस तरह से जो है वो कमाल अदबियात का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। कैसे आलम में तबलीग दीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म रसूल का जो किरदार है, उसको जनाब ज़हरा सलाम अलैहा किस तरह बयान करती हैं। दर निगाहे जनाब ज़हरा सलाम अलैहा क्या है। जी,
جی آقا بسم اللہ. جی اور اس کے بسم اللہ. جی مصعب میں اس کے بعد جو بی بی نے رسول خدا کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا یعنی اس حوالے سے فرمایا، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس نے رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے ہی مختار و ممتاز بنا لیا، اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی انبیاء کو ان کے نام سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی استفاء کی منزل پر فائز کر دیا تھا، جبکہ ساری مخلوق غیب کے حجاب میں پوشیدہ اور عدم کے ہولناک پردوں میں محفوظ تھی اور حد عدم سے وابستہ تھی۔ اللہ. یہ سب اس لیے تھا کہ خداوند عالم کو انجام امور کی خبر تھی، اور زمانہ کے حوادث کو اس کا علم محیط کیے ہوئے تھا، اور مقدورات کے موقع اس کے علم کے اندر تھے۔ حضرت کو خداوند عالم نے اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے، اپنے حکم کو جاری کرنے کی مضبوط اور حتمی طے شدہ مقدرات کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسے معلوم تھا کہ امتیں مذاہب میں متفرق ہو گئی ہیں، کچھ لوگ آتش پرستی پر مائل ہیں، کچھ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور کچھ لوگ باوجود خدا کی ہستی کے علم کے اس کے منکر ہیں۔ پس خداوند عالم نے میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کے علیہ ذریعے وآلہ سے وسلم. اللہ وسلم. امتوں کی بے دینی کی تاریکیاں دور کی، عقلوں کی مشکلیں حل فرمائی، اور بصیرت کی آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ حضرت نے انسانوں میں ہدایت کا کام انجام دیا اور انہیں گمراہی سے رہا کیا، ضلالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھائی، دین قیم کی جانب ان کی رہبری کی، اور صراط مستقیم کی طرف انہیں بلایا، اور پھر خداوند عالم نے حضرت کو مہربانی سے ان کے اختیار، رغبت اور اصرار کے ساتھ اپنی طرف بلا لیا۔ چنانچہ جناب دار دنیا کی زحمتوں سے نکل کر راحت و آرام میں پہنچ گئے۔ انہیں ملائکہ ابرار گھیرے رہتے، رب غفار کی رضا اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے، وہ ملک جبار کی ہمسائیگی سے بہرہ اندوز ہیں۔ خداوند عالم درود نازل فرمائے میرے پدر بزرگوار پر، جو اس کے پیغمبر اور اس کے وحی پر اس کے امین تھے، اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ منتخب اور پسندیدہ تھے۔ ان پر خدا کا سلام، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے صلی اللہ. وہ اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کے جو کردار تھا اس کو اگلا جملہ انصار پھر اور جہت سے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. تبلیغ دین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے، جو زحمتیں جو آپ نے برداشت کی، ان تمام چیزوں کو، ان راز الہی کو جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا اپنے خطبے میں، اس کو کس طرح سے جناب زہرا دیکھتی ہیں، ان الفاظ کو جو ہے وہ تبرکن جو ہے وہ ہم جو عربی کے تھے وہ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کو صرف جو ہے وہ اپنی اردو زبان کے اوپر جو ہے وہ صرف متاثر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فلسفہ دین اور خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ قبلہ کس طرح سے دین کا جو فلسفہ ہے اس کو اپنے خطبے میں آپ بیان فرماتی ہیں۔ جی اس میں اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے اہل مجلس کی جو سابقہ ادوار میں ان کی کوششیں تھی، ان کی طرف ان کو متوجہ فرمایا اے بندگان خدا، تم تو خدا کے امر و نہی کے بجا لانے کے لیے منصوب و مقرر ہو، اور اس کے دین و وحی کے حامل ہو، اور اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو، دوسری امتوں کی طرف خدا کی جانب سے مبلغ ہو، تم دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو۔ اس عہد حق کے اور وصیت کے جو خدا نے تم سے کیا ہے، اور اس بقیہ کے کہ جن کو تم پر بعد رسول ذمہ دار قرار دیا ہے، اور وہ حق اور بقیہ خدا کی کتاب ناطق اور قرآن صادق ہے، نور سے یہ حفاظت میں ہے۔ صلہ رحمی کو اس لیے مقرر کیا کہ عمریں بڑھتی رہیں، قصاص اس لیے قرار دیا کہ خون ریزی رک جائے، نظر و وفا اللہ کرنے کی راہ اس لیے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود تھی، اور پیمانہ اور وزن پورا کرنے کا حکم اس لیے واجب کیا کہ نحوست دور ہو،
شراب پینے کی ممانعت اس لیے کی کہ برے اخلاق سے بندے پاک رہیں. زنا کا بے جا الزام لگانا اس لیے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور معنی پیدا ہو جائے. چوری کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ دوسروں کے مال میں سبحان بے اللہ. اجازت تصرف کرنے سے لوگ اپنے تحیر پاک ہیں کو اس وجہ کیا کہ اس کی ربوبیت خالص ہے. لہذا خدا سے ڈرو اور جو ایسے ڈرو جسے ڈرنے کا حق ہے, اور یہ کوشش کرو حق کہ ہے. جب اللہ مرو تو مسلمان ہی مرو اور خدا کی اطاعت اللہ کرو, اور جن امور سے منع کیا ان سے باز رہو. بے شک خدا سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہے. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا, سلام ان پر, ان لوگوں پر کہ جن کو پتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد مصطفیٰ ہے. یعنی اہل ایمان پہ صلی سلام اللہ کرنے علیہ کے بعد وسلم. فرمایا جن کو پتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو بات میں صلی تم اللہ سے پہلے کہہ رہی ہوں وہی آخر تک کہتی رہوں گی, اور جو میں کہتی ہوں وہ غلط نہیں کہتی ہوں. اور اللہ اس کے بعد فرمایا اور اپنے فعل میں حد سے تجاوز نہیں کرتی. یقیناً ہمارے پاس خدا کا وہی رسول آیا ہے جو تم ہی لوگوں میں سے ہے, اور اس پر شاک ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بہبودی کا خیال ہے. ایمانداروں پر حد درجہ شفیق یعنی رکھنے والے ہیں. اس وعدہ اور جلی ہے, اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں. اس کی پیروی یعنی رسول خدا کی پیروی رضوان خدا تک پہنچانے والی ہے, اور اس کو توجہ سے سننا رسول خدا کی پیروی اور قرآن کی پیروی بھی, اور اس قرآن کو توجہ سے سننا تک کھینچ کر لے جاتا ہے. اسی قرآن کے ذریعے خدا کی منور حجتیں پائی جاتی ہیں, بیان کیے ہوئے واجبات معلوم ہوتے ہیں, اور ان محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جس سے خوف دلایا گیا ہے. اور اسی قرآن سے خدا کے سبحان اللہ. مقرر کردہ مستحبات اور مستحباب معلوم ہوتے ہیں جن کی رغبت دلائی گئی ہے, اور ان مباح باتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں خدا نے بندوں کے لیے حلال کر دیا ہے, اور شریعت کی مقرر کردہ باتوں کا پتہ چلتا ہے. پس خداوند تعالی نے تم لوگوں کے لیے شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ ایمان کو اور تکبر سے بری ہونے کا سبب نماز کو بنایا ہے. زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ قرار دیا ہے, اور وہ اس لیے سبحان واجب اللہ. کیا کہ دین میں مضبوطی زیادہ ہو. عدل و انصاف کو دلوں کی تنظیم, ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام قرار دیا. ملت اسلام کا نظام, اس میں اہل بیت کی اطاعت و بھی فرما رہی ہیں, اور دوستی اور ہمارے امامت کو بلا سے بچنے کے لیے امان قرار دیا. یعنی ہماری امامت کا اقرار کرو گے, مانو گے, تو پھر فرقہ بندی سے بچ جاؤ گے. جہاد کو اسلام کی عزت اور اہل کفر و نفاق کی ذلت کا ذریعہ بنایا. مصیبت میں صبر کرنے کی تحسین, اجر میں مددگار, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر میں عوام الناس کے لیے مصالح ودیت فرمائے. والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اس لیے واجب کیا کہ غضب خدا, اگر تم ان کی طرف کہ غضب خدا سے بچ سکو, بس اگر تم ان کی طرف نسبت دو اور ان کا تعارف کراؤ تو تم ان کو میرا باپ پاؤ گے. یعنی رسول خدا جو ہیں وہ فقط میرے باپ ہیں, نہ کہ تمہاری عورتوں کے باپ ہیں. یہاں بی بی نے واضح کر دیا کہ عورتوں میں فقط جو ہے رسول خدا میرے ہی باپ ہیں, یعنی میں ہی اکیلی بیٹی ہوں مصطفیٰ کی, اور میرے ابن عم یعنی علی ابن ابی طالب کا بھائی پاؤ گے رسول خدا کو, نہ اپنے مردوں میں سے کسی اور کا, یعنی تمہارے علاوہ کسی اور کے, علی کے علاوہ کسی اور کے بھائی نہیں ہے رسول خدا. اور جناب یعنی رسول خدا بہترین شخص ہیں جن کی طرف نسبت کی جائے. پس حضرت خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح حضرت نے یعنی رسول خدا نے خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح پہنچا دیا. اس طرح کے خدا سے ڈرنے میں پوری وضاحت سے کام لیا, اور مشرکوں کے مسلک سے بالکل راہ نکالے ہوئے تھے. مشرکوں کے مسلک کی ممتاز چیزوں پر ضرب کاری لگا رہے تھے.
ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے تھے اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، بتوں کو توڑ رہے تھے اور اہل شرک کے سرداروں کو نگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ گروہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جہالت کی رات ختم ہوئی اور ہدایت کی صبح نے جلوہ دکھایا اور حق اپنی خالص شکل میں نمودار ہوا، دین کا ڈنکا بولنے لگا اور شیطانوں کے ناطقے گم ہو گئے، نفاق پرور کمینے ہلاک ہو گئے، کفر و بے دینی کی گرہیں کھل گئیں اور تم نے چند روشن نسب اور گرسنا یعنی روزے دار لوگ یعنی اہل بیت رسول کے درمیان صلی زبان پر اللہ کلمہ ہدایت جاری کیا، در ہاں عالی کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے اور ایسے بے مقدار جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا ایک چلو اور عجلت کرنے والے کی ایک چنگاری، اور ایسے ذلیل تھے جیسے پیر تلے کی خاک گندا پانی پیتے تھے، بے دباغت کی ہوئی کھال چباتے تھے اور ذلیل تھے، یعنی تمہاری جو سابقہ حالتیں تھیں، اور دھتکارے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد تم کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ایسے وقت پر خداوند عالم نے تم لوگوں کو میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ان صلی فکروں اللہ سے علیہ وسلم. نجات دی، ان چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد اور بعد اس کے کہ بہادروں کے ساتھ ان کی آزمائش کی گئی، عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے حضرت کو سابقہ پڑا، جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی خدا نے اسے خاموش کر دیا، یہ جب کبھی شیطان نے سر اٹھایا مشرکوں کی شرارت کے اژدہے نے منہ کھولا تو حضرت نے اپنے بھائی علی علیہ السلام ہی کو اس بلا کے منہ میں بھیجا۔ پس اس بہادر علی کی شان یہ تھی کہ اس وقت تک نہ پلٹا کہ جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سار نہ کچل دیے اور فتنے کی آگ بجھا نہ دی۔ سبحان اللہ. یہاں سے بی بی نے جو ہے نا مولا علی کے فضائل کو حالت عرب کو بھی بیان کر دیا کہ سابقہ عربوں کی حالت کیا تھی، موسوی صاحب یہ سارے جملوں میں، اور یہاں سے بی بی فضائل علی کا جو ہے نا وہ اس کا پرچار شروع کیا ان کے سامنے۔ تو بسم اللہ قبلہ فضائل مولا امیر المومنین کو جو ہے خطبے میں جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیان کیا، یہ بھی بیان ہونا بہت ضروری ہے. قبلہ اس کو بھی بیان فرما دیجیے. بسم اللہ. جی قبلہ جناب بسم اللہ. سیدہ مولا علی کے فضائل اور کی خدمات کو بیان فرما رہی ہیں اور بیان فرماتے کہ جب بھی مشکل بات آتی تھی، مشکل مرحلہ آتا تو علی کو اس مشکل مسئلے میں آگے لایا جاتا تھا، بدر کی جنگ ہو، احد کی ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر مقام پہ فتنوں کو روکنے کے لیے رسول خدا علی کو سامنے لاتے تھے اور اس فتنے کا سر کچل دیا جاتا تھا مولا علی کے وجود کی برکت سے۔ وہ خدا کے بارے میں مولا علی کے بارے میں فرماتی ہیں جناب سیدہ اللہ کی ہم رسول خدا کی محنتیں اور مولا علی کی کاوشوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں وہ خدا کے بارے میں مشقت کرنے والا تھا، یعنی رسول خدا جو ہے وہ خدا کے بارے میں انہوں نے مشقت کی اور امر خدا میں پوری کوشش کرنے والے تھے، اور ہر بات میں رسول خدا سے یعنی مولا علی جو ہیں وہ ہر بات اولیاء خدا کا سردار یعنی مولا علی، اور یعنی اولیاء خدا کا سردار، ہدایت پر کمر بستہ، بندگان خدا کا ناصر، مفید بارش کرنے والا اور کوشش اور سعی بلی کرنے والا، اور تم لوگ زندگی کی خوشگوار حالت میں پڑے ہوئے تھے، اطمینان اور خوش طبی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے، ہم پر مصیبتیں آ پڑنے کے آرزو کرتے تھے تم لوگ، اور ہمارے لیے فتنوں اور مصیبتوں کی امید رکھتے تھے، تم لوگ جنگ کے موقعوں پر پسپا ہو جاتے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، پس جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لیے گزشتہ انبیاء کے گھر اور اپنے اصفیاء کے مسکن کو پسند فرمایا اور جناب کو دنیا سے اٹھا لیا، تم لوگوں میں نفاق اور دشمنی ظاہر ہوئی، دین کی چادر بوسیدہ ہو گئی، گمراہوں کی زبان کھل گئی اور گمنام اور ذلیل لوگ ابھر گئے اور باطل پرستی کا اونٹ بولنے لگا، اس نے تم لوگوں کے صحن میں اپنی دم ہلانی شروع کر دی، شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا
اس نے تمہارے بلانے کے لیے آواز دی اور اپنی آواز کی طرف تم کو نگران دیکھ لیا، پس اس نے تم کو اپنی فرما برداری کے لیے اٹھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ شیطان نے، تو تمہیں فوراً تیار ہونے والا پایا اور تمہیں بھڑکایا، تو تم اپنی مدد میں یعنی شیطان نے اپنی مدد میں تمہیں غضبناک اور تند پایا، لہذا تم نے اپنے اونٹ کے بدلے دوسرے کے اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی پلایا، یعنی دوسرے کا حق تھا اسے زبردستی اپنا حق بنا لیا، در حالی کہ تم سے رسول کے عہد و پیمان کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ہرا تھا، جراحت مندمل نہ ہوئی تھی اور رسول خدا دفن نہ ہوئے تھے کہ شیطانی کاموں کی طرف تم نے سبقت کی، یہ گمان کر کے کہ فتنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ گمان غلط تھا، آگاہ ہو جاؤ کہ منافقین پھر بھی فتنے میں جا گرے ہیں اور جہنم بے شک کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آیات مبارکہ بیان کر رہی بی بی، تم سے سخت تعجب ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کہاں حق سے منہ موڑے جا رہے ہو؟ یہ خدا کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے امور ظاہر ہیں۔ اور یہ بات جو ہے موسوی صاحب اس مقام پہ یعنی جناب رسول خدا کے بعد جو لوگوں کی حالت ہوئی اس حوالے سے بیان فرما رہی ہیں، اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کتاب خدا تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے امور ظاہر ہیں، اور اس کتاب خدا کے احکام روشن ہیں، اس کی نشانیاں واضح ہیں، اس کی تنبیہیں صاف و علانیہ ہیں، اس کے اوامر آشکار ہیں۔ ایسی کتاب کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، کیا اس سے نفرت کر کے پیٹ پھیرتے ہو یا غیر قرآن کے ساتھ احکام جاری کرنے پر تیار ہو گئے ہو؟ ظالموں کے لیے ان کے ظلم کا بہت برا بدلہ ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور طریقے پر چلے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت تو بی بی کئی آیتیں بیان وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ پھر تم نے اتنی بھی تاخیر نہ کی کہ فتنہ کی نفرت ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پانا ذرا آسان ہو جاتا، بلکہ تم نے پھر آگ کو اور زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کی چنگاریاں تیز کرنے لگے، شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہنے لگے اور دین روشن کے نور بجھانے اور پیغمبر برگزیدہ کی سنتوں کو محو کرنے پر تیار ہو گئے۔ بظاہر تم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے اور اصل باطن میں نفاق ہے، رسول خدا کی اہل بیت اور اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے ہو، اور ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں صبر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ اور نیزے کے سینے میں ہونے پسند کرتے، اور اب تم یہ گمان کرنے لگے ہو کہ مجھ کو اپنے پدر بزرگوار کے ترکہ میں کوئی حق وراثت نہیں ہے۔ جہاں سے بی بی نے وراثت کا مطالبہ شروع کیا ہے اور وراثت کے بارے میں بات کی۔ جی موسوی صاحب۔ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ خطبے کے اقتباسات پیش کی جا رہے ہیں، کیونکہ خطبہ بہت ہی طولانی ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے جو اس کے عربی اس کا متن ہے تبرکن وہ بھی پیش نہیں کر پا رہے ہیں، صرف اس کے ترجمے کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کہ کہاں جو مین اس کے اندر پوائنٹس ہیں ان کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی مزید حالت پر آپ تبصرہ فرماتے ہوئے کیا ارشاد فرماتی ہیں قبلہ؟ یہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرما دیں، بسم اللہ۔ جی اس جو ترتیب سے موسوی صاحب اس وقت بی بی نے جو اپنا مطالبہ فدق کیا اس حوالے سے اس ترتیب میں یہاں پہ یہ میرا خیال میں آپ کا سوال بنتا ہے مطالبہ فدق کے حوالے سے۔ جی جی اس کے اندر جو دلائل جو ہے جی مطالبہ فدق جب بی بی نے کیا تو یوں آپ نے ان الفاظ کو پیش کیا، فرماتی ہیں اور تم یہ گمان کرنے لگے ہو
کہ مجھ کو اپنے پدر بزرگوار کے ترکہ میں کوئی حق وراثت نہیں ہے، کیا تم جاہلیت کے احکام پسند کرتے ہو؟ خدا سے بہتر حکم کرنے والا یقین رکھنے والی قوم کے لیے اور کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ بے شک تم جانتے ہو، اور تمہارے لیے یہ امر آفتاب نصف نہار کی طرح واضح ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ کیوں مسلمانوں، کیا تم اس پہ راضی ہو کہ میری میراث مجھ سے چھین لی جائے؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے، یعنی ابو بکر سے خطاب کر کے فرمایا یہ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ تو نے یہ کیا بری بات پیش کی ہے؟ کیا تم لوگوں نے دیدہ دانستہ کتاب خدا کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے؟ حالانکہ اس کتاب اللہ میں ذکر ہے کہ جناب سلیمان جو ہیں اپنے باپ داؤد کے وارث ہوئے، وارث سلیمان و داؤد، قرآن میں سورہ نمل میں کہ نبی اللہ سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنے، داؤد بھی نبی تھے، تو نبی کی اولاد وارث بنتی ہے۔ بیوی نے دلیل پیش کی، اور یہاں وراثت جو ہے مطلقاً ہے، ہر جہت سے، علمی بھی مالی بھی، کوئی قید نہیں کہ ایک جہت سے وراثت ہے دوسری جہت سے نہیں۔ اور بیوی نے فرمایا، اور جناب یحییٰ کے قصے میں حضرت زکریا کی یہ دعا مذکور ہے کہ خداوند مجھے اپنے پاس ایسا وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ بھی لے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور فرمایا صاحبان قرابت باہم ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ پھر اسی کتاب میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دو۔ پھر ارشاد ہے کہ اگر کوئی مرتے وقت مال چھوڑے تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی یعنی میراث کی وصیت کر جائے۔ یہ ساری آیتیں بیوی بیان کر رہی ہیں، ان کا ترجمہ پیش کرو۔ خدا تو یہ فرماتا ہے، اور تم نے گمان کر رکھا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنے باپ کی وارث ہی نہیں بن سکتی، اور ہم لوگوں کے درمیان کوئی رحمی قرابت ہی نہیں ہے، یعنی کیا میرے باپ نہیں ہے، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا خداوند عالم نے معاملہ میراث میں تم کو کسی آیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس سے میرے پدر بزرگوار کو مستثنا کر دیا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ وہ ملت والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، تو کیا میں اور میرے والد بزرگوار ایک ملت پر نہیں ہیں؟ شاید تم میرے پدر بزرگوار اور میرے ابن عم علی علیہ السلام کی نسبت کیا تم قرآن کے خصوص و عموم کو زیادہ بہتر جانتے ہو؟ اچھا، آج فضا کو اس طرح قبضہ میں کر لو جس طرح مہار و پلان بستہ ناکا قبضے میں کیا جاتا ہے، اور اس کے نتائج سے تم قیامت کے دن اے ابو بکر جو ہے نا آگاہ ہو جاؤ گے، اور خداوند تعالیٰ بہت اچھا حکم کرنے والا ہوگا، اور محمد جو ہے میرے ضامن و کفیل ہوں گے۔ پس اے ابو بکر، میری اور تیری وعدہ گاہ اب قیامت ہے۔ اور یہاں بھی ایک یہ ریزن بیان کی جا رہی ہے کہ جب مولا علی کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ تو یہی جواب مولا علی نے بھی دیا تھا کہ بی بی نے خود ابو بکر سے کہہ دیا تھا کہ اب میں تو اسے روز قیامت لوں گی، جب خدا کی حکومت ہوگی اور میرا بابا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، میں اس وقت لیں گی۔ تو جب بی بی نے فیصلہ قیامت پہ چھوڑ دیا تو اب اس لیے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مولا علی نے اپنی حکومت میں اس کو واپس نہیں لیا تھا۔ اور یہاں پہ فرماتی ہے کہ اب تیری اور میری وعدہ گاہ قیامت، اور قیامت کے دن باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، اور اس وقت کی ندامت تم لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تم اس شخص کو معلوم کر لو گے جس پر عذاب نازل ہو کر اسے رسوا کرے گا، اور اس کے لیے دائمی عذاب مقرر ہوگا۔ پھر جناب فاطمہ انصار کی طرف، یہ بی بی نے مطالبہ کر لیا، اب انصار کی طرف متوجہ ہے۔ جی مسلم۔ اچھا، دوسرا یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ عموماً جس کے جائیداد پہ، جس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، جو قبضہ کر رہا ہے، جو اپنا
दावा कर रहा है गवाह तो उससे मांगे जाते हैं, ना कि जिसके नाम पर ऑलरेडी हो। अगर ये डिस्प्यूटेड होती कि रसूलुल्लाह ने नाम ना किया होता और रसूलुल्लाह दुनिया से गुजर जाते और उसके ऊपर बीबी भी दावा करती, हुकूमत भी दावा करती, तो बात समझ में आती है। मगर एक ऑलरेडी किसी की तसर्रुफ में है, साबित है कि उनको हिबा की गई, उनके नाम पे डॉक्यूमेंट है, तो अब जो नया दावा अगर हुकूमत कर रही है तो हुकूमत ने गवाह लेकर आने थे कि जी ये ऐसे नहीं है। तो उल्टा यहाँ पर मामला कजिया ये है कि उल्टा जिसके पास है उसी से गवाह मांगे जा रहे हैं। बहरहाल ये अब लोगों के ऊपर है कि वो इसको ब्राउज करें और इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। अंसार से जो आपने खिताब किया अपने खुतबे में, वो किबला पेश फरमाइए। जी जी, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। इसमें कुरान की आयत भी है, वात जल कुर्बा, आते जल कुर्बा हक कहू, ऐ मेरे हबीब अपनी करीबी को हक दे दो। कुर्बा या मुन्नस की है, अहले सुन्नत उलमा ने भी इतराफ किया। तो इसका मतलब यहाँ जनाब फातिमा है कि जनाब फातिमा को वो हक दे दो। और सुन्नी मुफस्सरीन ने भी लिखा, शिया ने भी लिखा कि जब ये आयत आई तो रसूल खुदा ने फदक जो बगैर जंग के फतह हुआ था और रसूल को दे दिया था अपनी जिंदगी में। तो जब दे दिया था तो बाद में बीबी ने मिरास और विरासत की बात इसलिए की कि जब तरफ सानी ने कहा कि मैंने हदीस सुनी है कि अंबिया के वारिस नहीं होते, तो बीबी ने कहा अगर वारिस की बात भी करते हो और जिंदगी रसूल में मेरा हक नहीं मानते हो तो विरासत के एतबार से भी मेरे पास कुरान से दलीलें भी हैं। ठीक है, और आपने जो वो भी बात की कि रसूल खुदा ने लिख के दिया, तो ये उसको भी उस नजरिए को और दावे को रद्द किया बीबी ने। जी, अंसार से खिताब करते हुए बीबी फरमाती है, जी, ए जवां मर्दों के गिरो, ए जवां मर्दों के गिरो, ए मिल्लत के दस्तो बाजू, ए इस्लाम की हिफाजत करने वालों, मेरे हक में ये कैसी सुस्ती है और मेरी फरियाद से ये कैसी गफलत है। क्या मेरे पिदर बुजुर्गवार तुम्हारे रसूल ये नहीं फरमाते थे कि किसी शख्स की हिफाजत उसकी औलाद की हिफाजत करके होती है। कितनी जल्दी तुमने दीन में बिदत पैदा कर दी और इसके कबल अज वक्त मुर्तकब हुए। दर हाली के तुमको इस बात की ताकत हासिल है जिसका मैं मुतालबा करती हूँ, और तुमको कुव्वत हासिल है इस चीज पर जो मैं तुम लोगों से तलब कर रही हूँ। हाँ, ये ठीक है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। पास ये बहुत बड़ी मुसीबत है जिसका रखना वसी है, जिसका शगाफ बहुत ज्यादा है और उसका इत्तिसाल इफ्तराक से बदल चुका है। जमीन उनकी आफात से तारीख हो चुकी है। खुदा के बरगजीदा बंदे उनकी मुसीबत में महजून और मगमूम रहते हैं। शम्स व कमर बेनूर और सितारे परेशान हैं। इन बुजुर्गवार की जात से जो आरजुएं वाबस्ता थी वो खत्म हो चुकी। इस मुसीबत में पहाड़ों के दिल भी आब आब हो रहे हैं। हुर्मत रसूल जाया कर दी गई और हरीम रसूल की अजमत लोगों के दिलों से उठ गई। पास ये मुसीबत कसम खुदा, पास ये मुसीबत कसम खुदा की बहुत बड़ी बला है और अजीम मुसीबत है। इसकी मिसल कोई और बला नहीं, न उससे ज्यादा हलाक करने वाली कोई तेज मुसीबत है। इस बला की खबर खुदाए बरतर की किताब में खुद तुम्हारे घरों में सुबह शाम निहायत खुश अलहानी के साथ बुलंद आवाज के साथ पहुंचा दी गई थी। और बेशक हजरत से पहले खुदा के पैगंबरों और रसूलों पर जो मुसीबतें नाज़िल हुई वो अमर वाकई और कज़ाए हतमी थी। चनाचे खुदा फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत खुदा के रसूल थे, उनके पेशतर भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। बस अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम लोग अपने पिछले पैरों और अपने साबिका जहलियत के मजहब पर पलट जाओगे? और जो शख्स भी अपने पिछले पैरों पर पलटेगा वो हरगज खुदा की कोई जरर न पहुंचा सकेगा। और खुदावंद आलम आन करीब हुक्म करने वालों को जजा देगा। ए कबीला औस खजरज, ए अंसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप की मीरास में जुल्म किया जाए और हाली के तुम मेरी आंखों के सामने हो, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ,
میں اور تم ایک ہی مجمع میں موجود ہیں، تم سب کے سب میرے قضیے سے واقف ہو، تم سب جتھے والے ہو، تمہارے پاس سامان جنگ موجود ہے، تم قوت رکھتے ہو، تمہارے حملے کے لیے ہتھیار بھی ہیں اور سپر بھی موجود ہیں، تم تک میری پکار پہنچ رہی ہے مگر تم لبیک نہیں کہتے، اور تمہارے پاس فریاد کی آواز آ رہی ہے اور فریاد رسی نہیں کرتے، در حالی کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت و استعداد رکھتے ہو اور خیر و صلاح کے ساتھ مشہور و معروف ہو، اور تم وہ منتخب افراد ہو اور ایسے عمدہ ہو کہ تمہیں ہم اہل بیت کے لیے اختیار کر لیا گیا تھا، تم نے عرب سے جنگ کی، تاب اور مشقت برداشت کی، دوسری امتوں سے جنگ کی اور بہادروں کا مقابلہ کیا، پس ہمیشہ ہم حکم کرتے رہے اور تم ہمارا حکم مانتے رہے، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے سے آسیائے اسلام نے دورہ کرنا شروع کیا، زمانہ کا نفع بڑھنا شروع ہوا، شرک کی آواز دب گئی اور جھوٹ کا فوارہ بند ہو گیا، کفر کی آگ بجھ گئی اور فتن و فساد کی آواز بند ہو گئی، دین کا انتظام درست ہو گیا، تو اب تم حق کے واضح ہونے کے بعد اس سے منہ موڑ کے جاتے اور اعلان آگے بڑھ کر پیچھے ہٹے ہو اور ایمان لانے کے بعد مشرک ہوئے جاتے ہو، خدا برا کریں ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے پر آمادہ ہوئے، انہوں نے ہماری دشمنی میں دوسروں کو ملانے کی ابتدا تم سے کی، تم ان سے ڈرتے رہو، در حالی کے خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو، میں دیکھ تو آرام میں ہو اور اس بزرگ علی کو دور کر دیا ہے اور جو کا زیادہ حقدار ہے، زندگی سے نکل کر تمانگری میں آ گئے ہو اور دین کی باتیں جو کچھ تم نے یاد کی تھی ان کو تم نے دماغ سے بالکل نکال کر پھینک دیا ہے، اور جس پانی کو شیریں سمجھ کر پیا تھا اس کو تم نے اگل دیا ہے، بس اگر تم لوگ اور تمام اس زمین پر رہنے والے کافر ہو جائیں تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ، یہ کچھ آیتیں بھی پیش کریں، آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس ترک نصرت کو جانتے ہوئے کہا ہے، جو تمہارے مزاج میں داخل ہو گئی ہے، اور اس غداری کو جانتے ہوئے کہا ہے جس کو تمہارے دلوں نے چھپا رکھا ہے، یعنی میں جانتی تھی کہ تم میری فریاد پر لبیک نہ کہو گے، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غم کا اظہار ہے، کھولتے ہوئے دل کی آہ ہے، اب یہ ناکا یعنی حکومت یا دین جو بھی بی بی کی مراد ہے تمہارے سامنے ہے، اسے لو، اس پر پلان باندھو، مگر یاد رہے کہ اس کی پشت مجروح ہے، پاؤں زخمی ہے، اس کا عیب باقی رہنے والا ہے، جس پر غضب خدا کی نشانی اور دائمی رسوائی کا نشان ہے، خدا کی آگ سے متصل ہے جو بھڑک رہی ہے اور قیامت میں دلوں پر وارد ہوگی، پس جو کچھ کرتے ہو یاد کرو گے، وہ خدا کی نظر کے سامنے ہے اور ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کی باز گشت کتنی بری ہوگی، میں اس پیغمبر کی بیٹی ہوں جو تم کو تمہارے سامنے آنے والے عذاب شدید سے ڈراتا تھا، پس تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔ بی بی کا دردناک خطبہ، مظلومیت بھرا خطبہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بالکل ہمارے پاس قبلہ تقریباً جو ہے وہ 4 منٹ ہیں اور ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ انکار حق زہرا سلام اللہ علیہ پر جو مطالبے ہیں اس پر یہ کون سا دروازہ جو ہے وہ امت کے اوپر کھلتا ہے، کیونکہ بیوی نے جو ہے وہ حق کا مطالبہ کیا، اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ اس کا مطالبہ نہ کرتی، آپ نے حق کا مطالبہ واضح اور واضح الفاظ میں کیا، اب جو اس کے اوپر انکار کرتے ہیں اور اس کو بیان یا امت کے سامنے نہیں کرتے یا اس کو جو ہے مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگوں کے اوپر کس طرح کا دروازہ کھلتا ہے، اس کا اگر مختصر جواب دے دیں تو ہم جو ہے وہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔
میں مختصر اس کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو بڑی خطرناک مرض لگ جائے، خدا نخواستہ کینسر کو اس طرح کی کہ جس کا فوری ٹریٹمنٹ ضروری ہے، جس کی کیئر ضروری ہے، تو اگر لوگ اس کا علاج کریں ہی نہیں اور کہیں نہیں جی اس مرض کو چھپا دیا جائے، اس مسئلے کو جو ہے نا نہ چھیڑا جائے، تاکہ یہ جیسے ہی مرض چلتی ہے چلتی رہے اور امت تباہ و برباد ہوتی رہے دنیا و آخرت کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں، ان کی فکر ظاہراً یہ ہے۔ یا کچھ لوگ اتحاد کی نام پہ اگر ایسا کرتے ہیں تو جب بات دلیل سے ہو رہی ہے تو دلیل سے تو رسول خدا نے بھی مشرکین کفار سب کو حقائق بیان کیے تھے اور اس کے لیے تمام جو ہے ضابطے برداشت کی۔ تو امت کی اصلاح، امت کو ہدایت کی طرف لانا، امت کی دنیا و آخرت کی کامیابی، امت کو تفرقے سے نکالنا، امت کی جو ہے جتنی پریشانیاں ان کا حل یہی ہے کہ بی بی کے خطبے کو سمجھیں اور اس خطبے کو سمجھنے کے بعد جو حق بیان کر رہی ہیں بی بی اس کی اتباع کر لیں، اسی میں امت کی نجات ہے۔ اور کسی کی کسی سے ہماری یعنی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی کی کسی سے کہ فلاں کو لازمی پروموٹ کرنا ہے، فلاں کو لازمی ہے اس کی مخالفت، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنی آخرت بچانی ہے۔ ہمیں کوئی زیادہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہم ضرور آ کے لوگوں کو میڈیا پہ بتائیں کہ حق کیا ہے، یہ خدا نے ہماری ڈیوٹی قرآن میں لگائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی یہاں بیان حالات کر رہی ہیں کہ رسول خدا کے کفن میلا ابھی نہیں ہوا تو امت جس حالت میں چلی گئی، قرآن کیا تو اہل بیت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ اچھا شگون نہیں جا رہا، اس سے امت تیزی سے جو ہے وہ انحلال کی طرف جائے گی، پستی اور تنزلی مانوی ہر چیز سے پستی کی طرف جائے گی، اور اہل بیت پہ بھی مصائب کا جس طرح امت پہ پریشانیوں کا اہل بیت پہ مصائب کا دروازہ کھلتا ہوا بھی دکھا رہی ہے کہ ابھی سے رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو مولا علی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، آئندہ امام حسن حسین اور آئندہ تمام ائمہ کے ساتھ اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ امت کو بی بی بتا رہی تھی کہ اہل بیت پہ یہاں سے فدق کو لینے کے بعد اور بی بی کو جھٹلانے کے بعد اہل بیت پہ مصائب کا دروازہ کھول رہا ہے جو قیامت تک ظہور امام تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب امت نے دیکھنا ہے کہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جو قرآن میں ہو اللہ صلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اہل بیت کا ساتھ دینا ہے یا ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف سے اپنی شدید مصروفیت چونکہ درس و تدریس میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، آپ اس میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے خطبہ فاطمیہ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، کیونکہ وقت کی قلت تھی اس لیے تبرکن جو ہے وہ عربی متن کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قاصر رہے، ورنہ جو ہے وہ بہت ہی طولانی جو ہے وہ گفتگو ہو جاتی انشاءاللہ، کیونکہ ایام فاطمیہ جو ہے اس وقت چل رہے ہیں، تو بھی جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ جو تاریخی حقائق ہیں، جو تمام چیزیں ہیں جس سے امت کی نجات امت کو مل سکتی ہے، پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس وقت جو ہے وہ ایک طاقت اور عزت اور اپنی ایک مذہبی حمیت سے جو ہے وہ محروم ہے، تو کس طرح سے اس کا ازالہ کیا جائے، کس طرح سے لا کر ایک پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر دیا جائے اور کس طرح سے رحمت خدا اس کے اوپر جاری ہو، ان تمام چیزوں کو تاریخی حقائق کو آپ خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے لیے جو اپنا حقیقی راستہ ہے اس کو درک کر سکیں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، انشاءاللہ ہماری رات کی اگلی ملاقات بروز پیر 5:30 بجے کے ٹائم سے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔